نے فرمایا جلدی جاؤ، میرے پیغمبر نے دعائیں شروع کر رکھی ہیں۔ آج جو دل کی بات زبان پہ آ گئی تھی تو فرمایا اس وقت تک نہیں خاموش ہو جاؤں گا جب تک جواب نہیں آئے۔ فرمایا آج میرے نبی کی زبان پر دل کی بات آئی ہے، وہ مانگتا چلا جا رہا ہے، تو پھر میری رحمت کا تقاضا ہے ابھی وہ دعا ختم نہ ہو کہ میری طرف سے بشارت پہلے پہنچے۔ فنادته الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، ابھی دعائیں جاری ہیں کہ فرشتوں نے اطلاع دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ زکریا دینے کا اعلان کر دیا، پر سمجھائیے تو حالات تو ایسے نہیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اس عمر میں اولاد نہیں ہوا کرتی، میری اہلیہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ اتنے پیچیدہ اور ڈونگے سوال کا جواب اللہ نے یوں دے دیا، کذالک، ہمارا فیصلہ ہے اور ہمارے اختیار کا یہ عالم ہے، قدرت کا یہ عالم ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہم کن کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ یہ پوری کائنات لفظ کن کا مظہر ہے۔ ہم نے کن کہا تو یہ کائنات منظم ہو کر وجود میں آ گئی۔ اب ہم چاہیں گے تو ان حالات میں اسی عمر میں تجھے پاکیزہ بیٹا بھی ملے گا۔ یہ فاؤنڈیشن رکھا قرآن کریم نے، یہ بنیاد رکھی آنے والی سچائی کو سمجھانے کے لیے کہ جو یوں کر سکتا ہے وہ یوں بھی کر سکتا ہے۔ اب فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جب مریم اپنے مسکن کے تنہائی کے گوشہ میں آئی ہیں، ہم نے ان کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا، روح الامین تھا تو نوری لیکن لباس بشر میں بھیجا۔ راولپنڈی کے دوستو، یہ قرآن کی منفرد دیانت ہے کہ کسی بھی بات کو معمہ نہیں چھوڑتا، سسپنس نہیں چھوڑا، معمہ نہیں بننے دیا، صاف بتا دیا کہ لباس بشر میں جو یہ آیا ہے اصلی بشر نہیں ہے، نقلی بشر ہے نوری، لیکن بشریت کے لبادہ میں ہم نے انہیں بھیجا ہے بتقاضۂ حالات۔ اور جب آپ قرآن کریم کا سفر کریں گے تو جگہ جگہ رحمت للعالمین آپ کو متوجہ کریں گے، جگہ جگہ رحمت عالم آپ کو متوجہ کریں گے اور فرمائیں گے مجھے پہچانیے، میں نقلی بشر نہیں ہوں، اصلی بشر ہوں۔
हल कुन्तु इल्ला बशरन रसूला मा अना बशरुम मिस्लुकुम, कदम कदम पर मिन अनफुसिकुम मिन अनफुसिहिम, कदम कदम पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के उसलूब में वही के अंदाज में आपको मुतवज्जे करेंगे और ये सच्चाई बताएंगे, आपके दिल की गहराइयों में उतारेंगे कि मैं नकली बशर नहीं हूं, असली बशर। अब ये भी आसार क़यामत समझिए। अजम की कोख से ऐसे अफराद ने जन्म लिया कि वो कहते हैं रसूल को बशर कहना इससे इहानत होती है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह। भाई अल्लाह का खलीफा कौन है? नूर है कि बशर? सोच के तो बोलो, सोच के बोलो, लेकिन आहिस्ता ना। अल्लाह का नुमाइंदा कौन? नूरियों के सामने हक ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ये इज्जत नूरियों को मिली है या बशर को मिली है? असल बात यह है, ये जिन हजरात को कम्प्लेक्स हुआ, एहसास कमतरी हुआ और फिर वो ये कह बैठे कि पैगंबर को बशर नहीं कहना चाहिए, असल में उन्होंने अपनी जात को देखकर घबरा गए कि शायद बशर हम जैसे होते हैं। जिनकी नजर हर वक्त मुरीद की जेब पे रहती है, वो बेचारा खुजली भी करे तो ये समझते हैं नजराना निकाल रहा। इन्होंने समझा शायद बशर हम जैसे होते। जिनकी बशरियत डाइनिंग रूम से शुरू होकर बाथरूम पे फिनिश, इन्होंने समझा शायद बशर हम जैसे होते हैं। कोई इन्हें बताए नहीं भाई, मौलाना हजरत मौलाना जुमरातिये, हजरत मौलाना कुल औजिये, बशर आप जैसे नहीं होते, सिद्दीक अकबर जैसे। आप तो हैवान नातिक हैं मौलवी साहब। कौम के नजरानों पे पले हुए 3.5 मन के हैवान नातिक जो आम छोटी मोटी कार में आ ही नहीं सकते, पजेरो या लैंड क्रूजर ही इस मुसीबत को उठाए तो उठाए। आप तो धरती पर बोझ हैं, बोझ। हजरत अल्लामा हैवान नातिक साहेब बशर अबू बकर सिद्दीक जैसे होते हैं। इंसान फारूक आजम जैसे होते हैं, उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जैसे होते हैं, अलीजुल मुर्तजा जैसे होते हैं, सलमानो बिलाल तलहा जुबैर जैसे होते हैं, खालिद बिन वलीद, अम्र इब्ने आस, इब्ने औफ, इब्ने मसऊद, हसन हुसैन जैसे होते हैं। और ये मैं जिनका नाम ले रहा हूं सितारे हैं, तो फिर उस चांद का क्या आलम होगा। ये मैं जिनका नाम ले रहा हूं शागिर्द हैं, तो उनके उस्ताद का आलम क्या होगा। ये सब समर है, फ्रूट है, ये फल है, उस दरख्त का आलम क्या होगा। ये तो कतरे हैं, समंदर का आलम क्या होगा। ये तो फुरू है, इनके असल का आलम क्या होगा। जब शागिर्दों का ये आलम है कि इनकी अजमत को देखकर रूहुल अमीन भी खुद को छोटा महसूस करता है, तो फिर इनके उस्ताद की बुलंदी का क्या आलम। वो अर्श पे क्यों ले जाया गया रहमत आलम को। रावलपिंडी वालों, मुझे इजाजत देंगे, आप एक बात कह दूं।
اللہ کی نظر میں تو وہ پہلے بھی وہیں تھے. اللہ اکبر. اللہ کو کیا ضرورت ہے فاصلوں کی؟ جہاں اور وہاں اور یہ اور وہ، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ہر جگہ وہ ہے، ہر کوئی وہی ہے. اللہ کی نظر میں تو پہلے بھی وہی تھے. عرش پہ لے جا کر یہ بتایا گیا، صرف یہ بتایا گیا عرش پہ لے جا کے رحمت عالم کو کہ اللہ کے بعد یہ بلندی صرف انسان اعظم کو ملی ہے. اقبال نے اسی کو تو کہا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. مولوی صاحب تو یوں بیان کرتے ہیں نا جیسے سیف الملوک گا رہے ہوں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. آسمان اتنے بلند نہیں ہے جتنا بشر بلند ہے. آسمان اتنے بلند نہیں ہے جتنا انسان بلند، لیکن انسان ہونا پہلے انسان تو بنو نا، پھر مقام انسانیت سمجھ میں آئے گا. میں تو کہا کرتا ہوں انہیں مقام مصطفیٰ کیا سمجھ میں آئے، ابھی تک تو انہیں اسماعیل شہید ہی سمجھ میں نہیں آیا. یہ تو پرائمری کے اس درجے میں ہے. ابھی انہیں اسماعیل شہید نہیں سمجھ میں آیا تو مقام مصطفیٰ کیا سمجھ میں آئے گا. اسماعیل شہید کو جانتے ہیں آپ؟ پتہ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو جاری دیکھنا چاہتے تھے. اس سرزمین پر رسول اللہ کی شریعت کو حکمرانی دلانا چاہتے تھے. انہوں نے انگریز سے آنکھیں چار کی، سکھوں سے ٹکرا گئے، اسلام کے دشمنوں سے ٹکرا گئے. تعویذ نہیں بیچے، تعویذ فروشی نہیں کی، روحانیت کے لبادہ میں انسانوں کا استحصال نہیں کیا. کچھ لے کے آسو تھے، کچھ لے کے جاسو. بدبختو خالی ہاتھ آسو، خالی ہاتھ جاسو. یہ پتہ نہیں کیڑی قرآن دیا ہے تھے. کچھ لے کے آسو تھے، کچھ لے کے جاسو. خالی ہاتھ آسو تھے، خالی ہاتھ جاسو نا لیونے ہو. حضرت صاحب پوچھتے نے میں آواں تے کے دے سے کہ تو آویں تے کے لے کے آسیں. لا الہ الا اللہ. میں آواں تے تو دے سے تے جے تو آسیں تے پھر بھی لے کے آسیں. یہ ون وے ہے، اتوں کچھ نہیں ملنا. کہتا ہے اسماعیل شہید تو گستاخ رسول تھا. حضرت صاحب اے عاشق رسول آئے، سبحان اللہ. ہاں اے ذبیح اللہ. کسی من چلے نے شاہ شہید کی قبر پہ یہ عبارت لکھ دی، چلے جایا کرو کبھی کبھی. حکمران نہیں جائیں گے آپ تو چلے جائیں، حکمران تو وہاں جاتے ہیں دھنکے والے بابا کے ہاں. میں پرسوں وہیں تھا. میں نے لوگ بیچارے وہاں گھبرائے ہوئے تھے، شاہ صاحب آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ڈی سی صاحب نے ادھر ادھر سے سب بے چین، حضرت آپ کیسے آئے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا کچھ نہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، سنو تو. میں اتنا خطرناک نہیں ہوں جتنا تم سمجھتے. خام خواہ جی راول پنڈی میں کوئی دوست بس ذرا ارادہ کرے اور پابندی. اب جو پابندی نہیں، آپ مجھے بتائیے بھی کون سی قیامت آ گئی ہے. تو وہاں میں گیا، لوگ سہمے بیچارے، پتہ نہیں آج کیا ہوگا. میں نے کہا بالکل ٹھیک بیٹھے رہو میرے سامنے، کوئی چہرہ اجڑا ہوا نظر نہ آئے مجھے.
ذرا دھرتی آپ کی جو چہرے کی سرزمین ہے نا وہ زرخیز نظر آئے، میں نے اس میں قرآن کا بیج ڈالنا ہے، ٹھیک ہو کے بیٹھو۔ باقی رہا بابا دھنکے والا، میں نے کہا بابا دھنکے والے کو جا کے میرے سلام کہہ دو، اس کو کہو اللہ کا در چھوڑ کے جو تیرے پاس آئے چھڑی نہ مارا کرو، سوکھا ہوا جوتا مارا کرو، اور 4 5 6 نہ مارا کرو، کم از کم 41 مارا کرو، اور 30 پہ جا کے اکثر بھول جایا کرو، پھر شروع سے شروع کیا کرو۔ اور سنا ہے کہ کھانا کھائے بغیر مارتے ہو، کھانا بھی کھا کے مارا کرو۔ پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے جو عورت اپنے خامند سے وفا نہ کرے اور خامند کا گھر چھوڑ جائے، پھر وہ در در پہ ذلیل ہوتی ہے، بازاروں میں جا کے رسوا ہوتی ہے۔ انسان بھی جب اپنے اللہ سے بگاڑ بیٹھتا ہے تو پھر وہ اسی طرح جا کے در در پہ رسوا ہوتا ہے۔ شاہ اسماعیل شہید، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں اس پر، تو کسی منچلے نے اس کی قبر پہ یہ تحریر لکھ دی ہے، اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں، خون خود را در کہو کوثار ریخت، لیک بیج حریت در ہند بیخت۔ ہمارے پیارے اسماعیل اللہ کی محبت میں، رحمت للعالمین کے عشق میں اپنی جان کی بازی لگانے والے اسماعیل، عاشق تو بہت ہوتے ہیں نا، کچھ چوری خور، چوری کھانے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ خون دینے والے، یہاں بھی دونوں قسم کا عشق چلتا ہے، کچھ رائے حق میں مار کھانے والے، کچھ مال کھانے والے، دونوں ہوتے ہیں۔ تو انہیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ میں آیا، تو وہ مقام مصطفیٰ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اللہ کے بعد مقام ہے انسان کا، اللہ کے بعد انسان کا مقام ہے۔ ساری کائنات کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے بنی۔ قرآن پاک نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، نوری بشر کے لباس میں آیا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ سیدہ مریم نے فرمایا اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے، اگر تجھ میں خوف خدا ہے تو دور ہو جاؤ۔ مریم تھی نا، بیگم صاحبہ ہوتی تو ہینڈ شیک ہوتا، ہلو ہلو ہاؤ آر یو، ہاؤ، بیگم صاحبہ بڑی شاندار چیز ہے۔ وہ سیدہ مریم تھی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ سے پناہ مانگتی ہوں اللہ مجھے تیرے شر سے بچائے۔ قال انما انا رسول ربک، انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں، تجھے پاکیزہ بیٹے کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں۔ یا رب یا رب، دوہری حیرت،
دوہری حیرت، یہ کہ تو اللہ کا فرشتہ ہے، پھر یہ کہ تو بیٹے کی، بیٹا کہاں سے، کیسے، کیوں؟ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، بیٹا کیسے، میری شادی نہیں ہوئی اور آج تک مجھے کسی غیر محرم نے چھوا ہی نہیں، نہ تو میں شادی شدہ ہوں نہ میں کلب میں جانے والی ہوں۔ میں نے کہا عیسائیوں سے، میں نے یہ کلب وغیرہ یہ سب جو تم نے بنا رکھے ہیں یہ سب ابلیس کی منشا ہے، یہ ابلیس نے تمہیں اس راستے پہ لگایا ہے۔ رب العالمین کی جلالت کی قسم، مریم کا یہ کردار نہیں، مریم کا کردار تو یہ ہے کہ اس کے دوپٹے کی تر دامنی پر الجنت کی حوریں بھی وضو کرنا فخر سمجھیں۔ انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، قال کذالک، وہ جو وہاں کذالک ہوا تھا وہی یہاں بھی آیا۔ میں نے کہا نا بنیاد رکھی ہے سورہ مریم میں پہلے۔ قال ربک هو علی ہین، مریم یہ تو تیرے رب کا فیصلہ ہے، یہ یوں ہوگا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ کائنات میں حضرت آدم کو اللہ نے ماں باپ کے بغیر پیدا کیا، حوا کو ماں کے بغیر پیدا کیا، اب ایک رخ باقی تھا کہ وہ دنیا کو یہ بتائے میں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہوں، سو یہ علامت یہ نشانی تیرے بطن سے پیدا ہوگی۔ اس کی قدرت کا یہ کرشمہ تیرے بطن سے، تو نہ حیران ہونے کی بات ہے نہ پریشان ہونے کی، انتظار کیجیے۔ فحملت، بچے کے آثار محسوس کیے، فانتبذت به مکانا قصیا، تو گوشہ تنہائی میں چلی گئی، گوشہ فاجاها المخاض الى جذع النخلہ، ایک سوکھی ہوئی کھجور کے تنے کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ گئیں۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا،